अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कोई चुप कराने की कोशिश ना करे, अब चुप नहीं रहूँगा। शहबाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में कैद हैं। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब। नवाज शरीफ इस मिट्टी का नहीं बना हुआ जो दोहरे मयार पर खामोश रहे। हुकूमत अपनी साजिशों की वजह से बहुत पहले गिर जाएगी। इस सेटअप को पहले दिन से ही ललकारना चाहिए था। हमें गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ लंदन से क़यादत करेंगे मरियम नवाज़। नवाज शरीफ कौम को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। फवाद चौधरी, नवाज शरीफ बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अपोजिशन के पास एहतजाज का हक है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को जेल में डालेंगे इमरान खान। PDMA के कोयटा जलसे से कबल बिलावल भुट्टो और अख्तर मैंगल की बहुत ही अहम मुलाकात। सियासी सरगर्मियों और ख़ास तौर पे तहरीक के हवाले से सियासी अमूर पे गुफ्तगू। नवाज शरीफ की लंदन से सियासी सरगर्मियाँ, क्या नून लीग को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान? नून लीग नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है या शहबाज शरीफ के साथ? नून और शीन किस का बयानिया चलेगा? मुल्क का बदलता हुआ सियासी मंजरनामा, नवाज शरीफ के यके बाद दिगरे खिताब। बार बार कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी पर भरोसा नहीं। ख्वाजा आसिफ, इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जारहाना बयानात आ रहे हैं। वीडियो लिंक्स के ज़रिए वो बार बार खिताब कर रहे हैं और रियासती चैलेंजेस को ललकार रहे हैं। और क्या ये बयानिया पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं, और क्यों वो इतना सख्त रवैया अपनाए हुए हैं? और ख़ास तौर पे अपोजिशन की बात करें अगर, तो वो कोयटा से जलसा करने जा रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाहाना अशर साहिबा, आप MP हैं MQ पाकिस्तान की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेरे साथ क्या समझते हैं इस वक्त की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, अभी वज़ीर-ए-आज़म भी निजी TV को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और अगर नून लीग ने या अपोजिशन ने कानून को तोड़ा तो उनसे सख्ती से निपटेंगे। और उनका जो इशारा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ख़तरनाक खेल, किस किस्म का खेल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, नवाज़ शरीफ इस वक्त उस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं जहाँ ही इज़ हाईली इरिटेटेड पर्सन। तो इरिटेशन में वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई टाइमिंग का कोई इस वक्त कोई अहमियत है। सही। ये न्यून लीग और पीपल्स पार्टी एक चीज़ तो डिसाइड कर चुके हैं कि इनको वेट करना है। दे बोथ ऑफ द पार्टीज़ दे आर वेटिंग कि कोई हादसा या कोई मुआवजा, ये उन दो चीज़ों के इंतज़ार में टाइम गुजारना है। ठीक है। इसलिए जो नवाज़ शरीफ भी हैं वो ये बातें करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। डिफेंसिव रोल भी उन्होंने प्ले कर लिया, अब थोड़ा सा ऑफेंसिव पोस्चर भी वो ला रहे हैं। ठीक है। तो अपना गुबार भी निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इससे उन्हें इस वक्त उस स्टेज पर है गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी सिंध गवर्नमेंट ख़त्म हो। ठीक है। इसलिए जो आप समझते हैं ख्वाजा साहब ने जो बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया और इतना हैरान कौन नहीं है, लेकिन हैरान कौन इसकी अगेन मैं कहूँगा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप मोमेंटम बना रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ अपोजिशन ही की आपकी मेन जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आसिफ जरदारी के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें भरोसा नहीं है इन पर। देखिए, उन्हें वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि कहीं कोई पार्टी लीडरशिप नून लीग की कोई ऐसा डिसीजन ना कर ले कि इससे हुए देखिए बिल्कुल साइड लाइन हो जाए और ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं और पीपल्स पार्टी कभी भी उनका साथ नहीं देगी। मैं पहले भी कई फोरम पे ये कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी को नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक। वो सिर्फ इस सोने की चिड़िया कराची के ऊपर इक्तफ़ा करने पे कायम है। वो कहते हैं कि बस कराची पर उनका कब्ज़ा रहे, सिंध में उनकी गवर्नमेंट रहे, उनके लिए पूरा पाकिस्तान से बढ़ के है ये।
ٹھیک ہے. تو دے آر ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ ان نیشنل. تو اس لیے ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. خواجہ آصف صاحب کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور نہیں ہوا تو یہ جن لوگوں کو نہیں ہو رہا تو یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو شاید آئیڈیا ہو چکا ہے اور وہ اسی آئیڈیا کی بنیاد پر انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا. میڈم, آپ سمجھتی ہیں آپ کی اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور آپ کو لگتا ہے جس طرح مریم کہہ رہی ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ یہ حکومت پورے 5 سال گزارے گی, اور نہ گزارنے کی جو وجوہات ہیں ان کی اپنی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں, خاص طور پہ وہ جو نیب اس وقت کارروائیاں کر رہی ہے مسلسل. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے بھی کچھ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا, اور نیب نے شہباز شریف صاحب کو, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں نا, جو بھی جب کسی بھی حکومت پہ وقت پڑتا ہے تو وہ ایسی ہی باتیں کرتی ہے. اب نواز یہ نون لیگ پہ وقت پڑا ہے تو وہ اسی طریقے سے بات کری, جبکہ احتساب تو ضروری ہے. اگر احتساب نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا پاکستان کیسے چلے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ ان کو کہا جائے, تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو وہ ان کے ساتھ احتساب کر رہے ہیں نیب کے حوالے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ جو ہے ان کا سامنے کریں نا, کیسوں کا, بالکل کیس کا سامنا کریں. اگر آپ سچ ہوں گے تو آپ نکل جائیں گے, نہیں تو آپ بات جو ہے نا سامنے آ جائے گی کہ آیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ تو عوام کے سامنے آنا چاہیے نا. اگر پاکستان کے اندر آپ کا احتساب ہو رہا ہے, نیب احتساب کر رہی ہے یا حکومت, یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بیسیکلی حکومت کے انڈر ہے, اور حکومت جو ہے وہ پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی ہے نیب سے. وہ تو ہر کوئی کہتا ہے. جب یہ حکومت میں تھے جب یہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. صحیح ہے نا. تو جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہی باتیں کرتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے, جبکہ سامنے ہے کہ کیا کسی نے نون لیگ نے کیا کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. اب تو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا. صحیح, انشاءاللہ جو بھی رزلٹ ہوگا آپ کے سامنے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف قوم کو بلیک میل کر رہے ہیں اور قوم کو ورگلا رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو 2014 میں پی ٹی آئی نے بھی دھرنے دیے تھے. اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کا حسن ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ شاید بلیک میلنگ ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ یہ سب پولیٹیکل اسٹنٹس ہیں, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں چھوٹی سی, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, بس ایک دوسرے کا جواب دینا ہوتا ہے. اور انہیں بھی پتہ ہے کہ دے آر کمفرٹیبل ڈیو ٹو پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, اور یہ کمفرٹیبل ہیں, اور ایک دو آپ دیکھیں کہ سیٹوں کی میجورٹی کے ساتھ بھی یہ لوگ کمفرٹیبل ہیں, جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ انسائڈیس سپورٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات جسٹیفائی ہو رہی ہے, جس طرح خواجہ آصف بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ان کو زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں ہے. اور اگر فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مجھے دونوں پہ بھروسہ نہیں ہے, نہ نون لیگ پہ بھروسہ ہے اور نہ ہی PPP. دیکھیں فضل الرحمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی پہ تو بھروسہ میں نے بتا ہی دیا کہ وہ ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی گورنمنٹ توڑنے نہیں جائے گی. -1 تو ہو سکتا ہے, بٹ پیپلز پارٹی اس کے لیے وہی ہے کہ کسی حادثے کا خدا نخواستہ یا کسی معاوضے کا یہ انتظار کر رہا ہے, تو وہ ہر پارٹی کرتی ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا ہو جائے تو چلو پارٹی آپ ایک فلو میں رہو, مین فلو میں, کہ کبھی کچھ بھی مل سکتا ہے اس میں. صحیح. تو فضل الرحمان کا جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو نون لیگ بیسیکلی ان کو یوز کرنا چاہ رہی ہے, اور تمام پارٹیز ان کو یوز کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے بیسیکلی ان سب کی اسٹک ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پار ہے, اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب سمجھ رہے ہیں شاید کہ میں وزیر اعظم بنوں, مجھے اس طرح کا لیول دیا جائے, تو وہ لیول کبھی بھی نون لیگ ان کو دینے کو تیار نہیں ہوگی, نہ ہی کوئی پارٹی دے گی, نہ پیپلز پارٹی کبھی تیار ہوگی. تو اس لیے فضل الرحمان بالکل صحیح ہے کہ ان دونوں پر وہ اعتماد کر بھی لیں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ نون لیگ کوئی بھی ان کو ایشورنس دے تو اس کو پوری کرے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, آپ بتائیے کہ خاص طور پہ MQM آپ کی جو اپنی کیبنٹ ہے, MQM کی بات کر رہا ہوں, جیسے آپ کا کیا سٹانس ہے, اور کوئی حکومت نے آپ کو آن بورڈ لیا, چونکہ اپوزیشن تو بڑا زبردست آگے مارچ کرنے جا رہی ہے, جلد سے جلوس ان کے شروع ہو رہے ہیں, تو MQM کی اب کیا پالیسی ہے؟ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ رہیں گے, یا جسٹ کیبنٹ کی حد تک آپ حکومت کے ساتھ ہیں, باقی ان فیوچر آپ بھی سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیے MQM ہمیشہ جو بھی کام کرتی ہے عوام کی سہولت کے لیے کرتے ہیں, عوام کے لیے کرتی ہے. اور اگر کسی بھی تحریک میں شامل ہوتی ہے, کسی بھی حکومت میں شامل ہوتی ہے, تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو کراچی کی مسائل ہیں, حیدرآباد کے مسائل ہیں, اور جو اندرونی سندھ کے مسائل ہیں, اس کو اجاگر کیے جائیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ساتھ دیں. ابھی ہم نے حقوق ریلی کے حوالے سے ریلی نکالی, اس کے اندر
آپ نے دیکھا نہ صرف MQM بلکہ اس میں کراچی کی عوام شامل تھے, کس طریقے سے ہے نا انہوں نے حقوق کے لیے بات کری. تو MQM جو ہے عوام کی آواز ہے, عوام کے درد رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اپنی عوام کے لیے کریں گے, عوام کے لیے کریں گے. اللہ کرے کہ عوام کے لیے کام ہوں بھی. اس پہ مزید بات کریں گے کہ آج یکے بعد دیکھ رہے جو نواز شریف صاحب کے ویڈیو بیانات آ رہے ہیں, ویڈیو خطاب آ رہے ہیں, ان کی وجہ سے اس وقت نون لیگ تو چارج ہو رہی ہے. اور آج مریم اورنگزیب نے بھی اور مریم نواز نے بھی جو پریس کانفرنس کی, بڑی سخت پریس کانفرنس تھی, اور خود میاں صاحب کا جو خطاب ہے وہ بڑا زبردست تھا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار اور خاص طور پہ سیاسی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جناب عصمت اللہ نیازی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عصمت اللہ نیازی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے, اب چپ نہیں رہوں گا. کون چپ کرا رہا ہے سر؟ یہ ویسے پتہ تو انہیں خود ہوگا کہ کون چپ کرا رہا ہے. ویسے اس وقت میں چپ کرانے والی قوتیں اب بالکل سب پہ واضح ہو گئی کہ کون چپ کراتی ہیں, کون چپ کرانا چاہ رہا ہے, کون اپنے ہائبرڈ نظام کو چلانا چاہ رہا ہے, کس طریقے سے چلانا چاہ رہا ہے, عوام کی کس کو فکر ہے, عوام کی کس کو فکر نہیں ہے. میری نظر کے اندر یہ عجیب صورتحال ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 19 بہت واضح ہے جس میں فریڈم آف اسپیچ, میڈیا اینڈ ایکسپریشن کی گارنٹیز دی گئی ہیں. جی ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے, اس کو انشور کرانا چاہیے. کبھی کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ کے لیے اچھی خبریں دیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہی ہم وطنوں کو غدار قرار دیا جائے. لگتا ہے اپنے ہی ملک کے عوام جن کی سپورٹ کے بغیر کوئی ادارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جو جتنا بڑا اپنے آپ کو نمبر 1 یا نمبر 2 یا دنیا کا بہترین ادارہ کلیم کرے, عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو عوام کی آواز کو دبانے, میڈیا کی آواز کو دبانے سے یا سیاستدانوں کی آواز کو دبانے سے اب کام نہیں چلے گا. جو قوتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, جو خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو نظام ہے آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں, آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. خدا را عقل کیجیے, نوستہ اتوار کو دیکھیے کہ اس پر کیا لکھا ہے. پورا اس وقت مہنگائی, جو لاسنس کی صورتحال ہے, انجسٹس کی جو صورتحال ہے, جی تنگ ہے. یہ صورتحال جو ہوتی ہے عوام کو مستعل کر کے اسپیڈ پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی. ان کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے صورتحال کو اس کا اسسمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں اب اس دور میں چلنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اب یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. اس میں کمیونیکیشن کے دور میں آپ کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب کیا کہیں گے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کا آج نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس احتجاج کا حق ہے لیکن قانون توڑنے والوں کو جیل میں ڈالیں گے. نواز شریف بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ اس میں دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف کو بھیجا گیا, نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا. اور یہ ہمیشہ ایسے ماضی کی حکومتیں بھی تو اتنی آئیڈیل حکومتیں نہیں تھیں کبھی, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپس ہوں, چاہے وہ عوام کی الیکٹ کی ہوئی ہوں. یہاں جو اشرافیہ ہے, جو اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پاور ایلیٹ, یہاں دنیا بھر کے اندر پاور ایلیٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو پاور ایلیٹ ہے وہ انتہائی کرپٹ پاور ایلیٹ ہے, جو سیاستدانوں کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی جو اپنی صنعتیں ہیں, اپنے سرمایہ کو نہ صرف وہ محفوظ کرتے ہیں بلکہ سرکاری ذرائع سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے اندر اب وہ قوتیں بھی شامل ہو گئی ہیں جن کا کام سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا. بیوروکریسی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے اور اس کے اندر پولیٹیشنز بھی ثابت ہو گئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو نیا پاکستان کا وعدہ کر کے آئے تھے
اور 1,000 نوکریاں دینے آئے تھے, 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے. اس میں وہ نہ تو وہ لگتا ہے کہ یہ وہ نعرے تھے جو جن کے سہارے وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے, وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. ٹھیک 2.5 سال ہونے کو آ گئے ہیں, کیا ایک گھر وہ دے پائے ہیں؟ کیا وہ 1 کروڑ کیا 10 لاکھ جو ہے نوکریاں دے پائے ہیں؟ بلکہ یہاں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. سر اس وقت تو ان کو حکومت بچانے کی فکر لاحق ہے, نوکریاں تو بہت دور کی بات ہیں. جب جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے ان کو, جس طرح کا یہ چل رہے ہیں, جس طریقے سے مخصوص قوتیں اپنے مفادات کا دفاع کر رہی ہیں, ان کو انشور کر رہی ہیں, یہ ملک اس طریقے سے نہیں چلا کرتے. ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. ان کو ملک کا کچھ اگر دھیان ہے. ٹھیک ہے نذیر صاحب لائن پہ رہیے گا. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شہانہ اشر ہیں ایم پی ایم کیو پاکستان کی, وہ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں, آپ لائن پہ رہیے گا. میجر صاحب, جس طرح عصمت اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اشرفیہ اس ملک کو چلا رہی ہے, اور کون لوگ جس طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پہ نواز شریف جو خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اس کو انہوں نے سیکنڈ کیا وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کو بھی. وزیر اعظم بھی بے بس ہے, کون ہے, کس طرح اتنی اشرفیہ یا اتنی جو مافیا ہے ملک میں وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ نہ وہ وزیر اعظم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے وہاں چلے گئے. آپ ایک طرف تو آپ میڈیکل ان کی سمری دیکھتے ہیں, اس وقت وہ کہتے ہیں وہ بیمار تھے چلے گئے, اب وہ وہاں سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ کو للکار رہے ہیں اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے, وہ اپنا اریٹیشن کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ کوئی بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, وہ اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے. بیسیکلی میں نے کہا نا کہ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل والی بات ہے, یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں کہ کسی صورت میں کوئی ایکسیڈنٹ نمودار ہو جائے, کوئی معاوضہ ہو جائے. صحیح, اس میں یہی ہے کہ عوام کسی ٹائم پہ کسی چیز پہ پرووک ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ایک دم سے باہر نکل آئیں. صحیح. ٹھیک ہے, شاید کسی چیز کی وجہ سے کسی پارٹی کے حامی بن جائیں, ٹھیک, اور ان کو کوئی سپورٹ مل جائے. ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے جو قانونی طریقہ ہے اسمبلی ختم کرنے کا, عدم اعتماد کا, جو بھی ہے وہ ان کے پاس ابھی اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے میڈم, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوگی؟ لگتا ہے کوئی پریشر بلڈ ہوگا اپوزیشن جس طرح آگے بڑھ رہی ہے؟ ابھی تو مطلب بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی ہے. اور جہاں تک جب کسی حکومت پہ وقت پڑتا ہے, جس طریقے سے نواز شریف کہہ رہے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ہے, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر وقت پڑا ہے تو وہ چیف ہے. جبکہ ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. نیازی صاحب, آج پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے سے قبل بلاول بھٹو سے اختر مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی. انہوں نے سیاسی امور پہ اور ان چیزوں پہ بھی, اور خاص طور پہ جو جلسے شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے. دوسری طرف میجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, بڑی اپوزیشن جماعتیں, اور خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب بھی, تو یہ بس ویسے تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے تو ان کو کوئی چانس ملے. اوورآل لگ نہیں رہا کہ حکومت کو 5 سال تک کوئی خطرہ ہے. دیکھیے, میری نظر کے اندر ماضی کے اندر اس طریقے سے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا رہا, اس کی وجہ سے عوامی طریقہ کار ہے احتساب کا, وہ یہاں اس ملک کے اندر پنپ نہ سکا. ماضی کے اندر 2 سال بعد, 2.5 سال بعد, 3 سال بعد حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا رہا. یہ وہ طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے آج تک وہ پارٹیاں بار بار اس ملک کے اندر حکومت میں آتی رہیں, اور یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. میری نظر کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ اگر جیت کے آتی ہے, عوام کی طاقت سے آتی ہے, تو اس کا یہ حق ہے کہ چاہے وہ جیسے بھی ہو, چاہے وہ آر ٹی ایس سسٹم ناکام کروا کر حکومت میں آئی ہو, یا آئی ٹی آئی بنا کر کے ذریعے اور پیسے لے کر حکومتوں میں آئی ہے, انہیں 5 سال پورے کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ ایکسپوز ہوں. ٹھیک ہے, جب تک پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کی قیادت ایکسپوز نہیں ہوگی, اس ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں چل سکے گی. اور یہی حکومتیں یہی پارٹیاں بار بار آئیں گی اور ملک کو لوٹ کر چلی جائیں گی, اور ملک کا جو انٹیلیجنسیا ہے اور ملک کا جو نظام ہے اس کا بیڑا غرق کر کے اپنے مالی مفادات کو تحفظ دے کے
चली जाएंगी। ठीक है। मेरी नज़र के अंदर 5 साल पूरे करना बहुत ज़रूरी है। 5 साल पूरे करना बहुत ज़रूरी है, और सियासी जमातों को चाहे वो जिस तरह भी इलेक्ट होकर आई हैं उनको 5 साल पूरे करने चाहिए, उनकी मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए, ताकि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी एक्सपोज हो, आवाम के सामने उनकी कारकर्दगी आए और वो जान सकें कि क्या ये वाकई में ये हुकूमत उनके मुताबिक थी या नहीं, उनके जो इश्यूज़ थे, उनके मसाइल थे, उनको हल करने में कामयाब हुई या नहीं, वोट की पर्ची के ज़रिए साबित हो। और वही आम आवाम जो हैं, जो सेलेक्ट करके आवाम को जितवा के वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, आवाम के ज़रिए जो हुकूमतें आती हैं तो एक्सपोज होंगी, उनकी कारकर्दगी सामने आएगी, तो ही पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ सकेगी। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या नवाज़ शरीफ का बयानिया चल रहा है या शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।